बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, जबरदस्त फाइट बैक पाकिस्तान की जानिब से, बहुत कमाल का फाइट बैक, बहुत जबरदस्त इंटेंट शो की पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने और खास तौर पर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने एक बहुत ही आला, बहुत ही हाई क्लास की इनिंग्स खेली। बाबर आजम जबरदस्त खेले, साथ में कुछ साथ निभाने की कोशिश की कुछ बल्लेबाजों ने। मुझे उनसे गिला जरूर है, जो आगे चल के मैं करूंगा पाकिस्तान के लिए शायद वो उस तरह से नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसके बावजूद ये तय था ऑलमोस्ट कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना एक बहुत ही बड़ा मोजा होगा अगर पाकिस्तान ये मैच इस पोजीशन में जीतता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने फाइट बैक कर लिया और एक इनिंग्स की शिकस्त से, एक बड़ी ह्यूमिलिएशन से पाकिस्तान इस मैच में केप टाउन टेस्ट से बच जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद ये ह्यूमिलिएशन अपनी जगह पे मौजूद है कि पाकिस्तान एक और टेस्ट सीरीज ना सिर्फ हारा है, बल्कि पाकिस्तान को 2-0 से क्लीन स्वीप किया है जनूबी अफ्रीका ने। और जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का पाकिस्तान का ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह गया। इसमें किस किस का क्या क्या कसूर है, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान की इस कारकर्दगी का? इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, ये नहीं है कि पाकिस्तान टोटली आप ये कहेंगे जी बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान खेला। बीच में अच्छी चीजें भी पाकिस्तान के लिए हुई, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जिनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जिम्मेदार कौन, पाकिस्तान ये सीरीज क्यों नहीं जीत सका, बड़ी जो वजूहात हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। वो टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान ने पहले तो 615 रन कंसीव किए, इतना ज्यादा पाकिस्तान को मारा जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में कि रन्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया, जबकि पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 194 रन बनाकर आउट हो गया। और पाकिस्तान की जानिब से सिवाय बाबर आजम के कोई और जो है वो काबिल कदर इनिंग्स नहीं खेल सका। हाँ, मोहम्मद रिजवान ने 40 ओड रन की इनिंग जरूर खेली, लेकिन वो भी 50 ना कर सके और एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर वो आउट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका ने किया फॉलो ऑन, और उस फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान की जानिब से एक जबरदस्त कैरेक्टर देखने को मिला, एक शानदार किस्म की मजाहिमत पाकिस्तान ने दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से खास तौर पर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद बहुत जबरदस्त खेले, कायदाना इनिंग्स खेली और वो अपनी टीम के लिए फाइट करते हुए नजर आए। उनका साथ निभाया पाकिस्तान के प्रीमियम बल्लेबाज बाबर आजम ने, जो बड़े अरसे के बाद फॉर्म में वापस आए और उन्होंने भी 81 रन्स की एक शानदार इनिंग्स खेली। वो 100 नहीं कर पाए, अगर वो 100 कर पाते तो बात थोड़ी मुख्तलिफ होती, लेकिन ये क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है और ये कोई मशीन गेम नहीं है कि जो आपकी ख्वाहिश हो वही हो। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ख्वाहिश से आपके मुताबिक नहीं होती। लेकिन फिर भी बाबर आजम और शान मसूद ने 205 रन की पार्टनरशिप बनाई और इस मैच को, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए ऑलरेडी एक डेड मैच बन चुका था, एक यूजलेस मैच बन चुका था, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पहले 2 दिन बाद ही ये अंदाजा लगाने में कामयाब हो गए थे कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतेगा और बुरी तरह हारेगा। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का जो हाल हुआ उससे और ज्यादा यकीन बढ़ गया कि पाकिस्तान इस सीरीज का बहुत बुरे तरीके से आगाज करने जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और जिस धज से पाकिस्तान ये मैच हारा है, कम से कम आप ये नहीं कह सकते यार इन्होंने कोशिश नहीं की। दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। और खास तौर पे शान मसूद ने जो आज इनिंग्स खेली है, आज भी वो पूरी कोशिश करते रहे, अपनी तरफ से भरपूर उन्होंने कोशिश की और बहरहाल उनको बहुत जबरदस्त किस्म की बॉल एक पड़ी जो नीची भी रही
اور وہ بال جو ہے وہ آبویسلی ان کے لیے بن گئی، پرابلم بن گئی، اور وہ آؤٹ ہو گئے اس جگہ پر جہاں پر ان کو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پر اگر وہ 200 کر جاتے تو پاکستان کی سچویشن مختلف ہوتی، کیونکہ اس کے بعد آنے والوں کے اوپر بھی مزید دباؤ بڑھتا کہ بھائی ہمارا کپتان 200 کر کے گیا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے 200 نہیں کیا اور وہ جلدی آؤٹ ہو گئے۔ ایگزیکٹلی اگر میں بات کروں تو 145 بنا کے وہ آؤٹ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کے کسی بھی کپتان کی نہ صرف جنوبی افریقہ میں پہلی سنچری ہے، بلکہ پاکستان کی طرف سے یہ ان کا ہائیسٹ سکور ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کسی بھی پلیئر کا یہ ہائیسٹ سکور ہے جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ 145 رنز، کمال زبردست قسم کی بیٹنگ کی اور اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بھی وہ کھیلے ہیں، مطلب 251 بالوں پہ انہوں نے 17 چوکے لگائے ہیں اس اننگز میں اور 57.76 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے۔ ان کا ساتھ نہیں کوئی نبھا سکا۔ دیکھیے پہلے کامران غلام آئے، وہ بھی بہت ہی ایزی لے رہے تھے اس بات کو کہ جی جیسے ایک سیریسنس ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، ہر بال پہ شاٹ مارنے کی کوشش کر رہے تھے، بیچ میں بچے بھی، کیچ بھی ڈراپ ہوا، اس کے باوجود بھی اگر آپ کاؤنٹ نہیں کرواتے اپنی پریزنس کو تو میرے خیال میں یہ پھر آپ کے لیے پرابلم ہے، مطلب آپ اچھا نہیں کھیلے۔ آپ ایٹ لیسٹ آپ کو یہاں پر آپ سے توقع تھی کہ آپ اس مشکل ترین پچ پہ اگر آپ 50 کر کے گئے ہیں جو پاکستان سپر سپورٹ پارک کی جو پچ ہے وہاں پہ سینچورین کی رادر، تو یہاں پہ کم از کم 100 بنتا تھا، یعنی مجھے توقع تھی کہ کامران غلام یہاں پہ ایک تگڑی اننگز کھیلیں گے، لیکن وہ شروع سے ہی ایسے آئے کہ جی میں نے بڑا پازیٹیو کرکٹ کھیلنا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ آپ جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ کو ساتھ نہیں بنا تھا کپتان کا، مطلب ڈس اپوائنٹنگ ان کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد سعود شکیل باہر جاتی ہوئی بال کو ایک بار پھر وہی پرابلم، ربادہ نئی بال کے ساتھ لے گئے اور یہ بہت بڑا اس وقت جھٹکا تھا پاکستان کو۔ اور جب آپ کے یہ پلیئرز جو ہیں، جو میجر پلیئرز جو ہیں، وہ جب آؤٹ ہو جائیں تو پھر کپتان کا مائنڈ سیٹ بھی اور ہو جاتا ہے، وہ بھی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب تو جو ہے وہ امید اور کم ہو گئی ہے، مطلب جس سے مجھے امید تھی کامران غلام سے، وہ 18 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے، معاف کیجیے گا 28 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے، 18 رنز تو خرم شہزاد نے بنائے اور 23 رنز بنا کے جو ہے وہ سعود شکیل آؤٹ ہو گئے۔ یہ دونوں اگر 50+ رنز بھی کر جاتے تو فرق پڑتا، اور آبویسلی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو محمد رضوان 41 پہ ایک مسٹیکن شاٹس اگین، مطلب جو ان کو نہیں کھیلنی چاہیے تھی، جس سے ان کو بچنا چاہیے تھا اس وقت، وہ بھی آؤٹ ہو گئے، اور 48 کے اوپر سلمان علی آغا آؤٹ ہو گئے۔ عامر جمال سے امیدیں تھیں اور وہ اچھا کھیل رہے تھے، ٹیل اینڈرز کے ساتھ اچھا کھیل رہے تھے، اور امید تھی کہ پاکستان چلو 100+ کی لیڈ تو کر لے، لیکن وہاں پہ انہوں نے ایک غلط شاٹ کھیلی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ایک انٹینٹ باقی سبھی پلیئرز میں وہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے آپ نے 40s بنائے، آپ نے 20s بنائے، لیکن آپ اپنی ٹیم کو وہ والا جو سپورٹ ہے وہ نہیں دے سکے جو آپ کے کپتان نے دی، جو بابر اعظم نے دی۔ آپ بھی 70-80 ایک بندہ کرتا تو پاکستان 200 سے زیادہ ان کو آخری دن ٹارگٹ دے سکتا تھا اور ایک ڈیفرنٹ گیم ہوتی۔ اب جب آپ 57 رنز کا ان کو وہ لیڈ دیتے ہیں، 57-58 رنز کا ٹارگٹ دیتے، تو بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب انڈر 100 کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا فائٹ کریں گے۔ یہ وہ پچ نہیں ہے، اچھی خاصی تگڑی پچ تھی، دیکھیے جس طرح سے انہوں نے آپ کو 10 وکٹ سے شکست دی ہے، وہ اچھی خاصی تگڑی وکٹ تھی۔ لیکن آپ کو یہ میں بات بتاؤں کہ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان نے 122 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 122 سال پہلے 1902 میں فالو آن کرنے کے بعد جنوبی افریقہ کے خلاف جو ہائیسٹ سیکنڈ اننگ سکور کسی نے کیا ہے وہ 373 کیا تھا آسٹریلیا نے 1902 میں۔ سمجھ لیں کہ بلکہ 123 سالہ ریکارڈ پاکستان نے یہ توڑا ہے۔ یہ وہ مزاحمت ہے
یہ وہ پاکستان کی جانب سے فائٹ بیک ہے جو بہت کچھ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے اس کے اندر. آبویسلی پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ بھی ون سائیڈڈ نہیں ہارا, بالکل آخری لمحات میں جا کے پاکستان وہ ٹیسٹ میچ ہارا ہے, اور یہ ٹیسٹ میچ بھی پاکستان نے کم از کم اپنا فائٹ بیک کیا ہے, کچھ کیریکٹر شو کیا ہے, کچھ پازیٹیوٹی دکھائی ہے, کچھ اننگز نظر آئی ہیں. آگے آپ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز کھیلنی ہے تو آپ کم از کم وہ رسوائی لے کر کے نہیں آ رہے کہ جو پہلے ہوتی تھی. جیسے یہاں پہ آپ کو پتا ہے 107 اوور میں پورا ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا تھا, 107 اوور میں انڈیا اور جنوبی افریقہ کا. تو اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کی طرف سے یہ جو کیریکٹر ہے شو ہوا, اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے بابر اعظم ماشاءاللہ فارم میں واپس آ گئے, تگڑی انہوں نے یہاں پہ 2-3 اننگز کھیلی ہیں. اس کے بعد شان مسعود نے اپنی طرف سے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. باقی لوگوں کو بھی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, بہرحال انہوں نے وہ اگر یہ نہ کرتے تو ہمیں اننگز سے شکست ہوتی, وہ ایک اور بڑی ہیوملیشن ہوتی. وائٹ واش تو ہم نے ہونا ہی تھا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہارنے کی اس میچ میں اور بہت اچھا نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ سائم ایوب کا پہلے ہی دن انفٹ ہو جانا, بغیر کوئی بال پھینکے, بغیر کوئی بال فیس کیے. جب آپ 10 پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ کا موسٹ امپورٹنٹ پلیئر انفٹ ہو جاتا ہے نا, تو ٹیم تھوڑی سی ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے اندر سے, اور بندہ کہتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, قسمت کا قصور. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو ایک کام کیا, جو غلط کیا پاکستان نے, وہ کشف مہاراج کو لے کے آئے. پاکستان کو بھی اس میچ میں نعمان علی کو کھلانا چاہیے. نعمان علی کے ساتھ پاکستان کو ضرور میدان میں اترنا چاہیے تھا, نعمان علی کو موقع ملنا چاہیے تھا. دیکھیے کشف مہاراج آخری اننگز میں جو بھی ہے آپ کے بہت امپورٹنٹ بلے بازوں کو وہ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے. 3 آپ کے جو میجر بلے باز ہیں ان کو اس نے آؤٹ کر دیا ہے. رضوان کو آؤٹ کر دیا, سلمان کو آؤٹ کر دیا, اور عامر جمال. تینوں ہی سب سے بڑا خطرہ تھے ان کے لیے کہ یہ تینوں چل کے, اب اندازہ لگائیں کہ یہ دونوں جو ہیں سلمان اور رضوان, یہ اگر سینچریز کر جاتے تو سچویشن کوڈ ہیو بین ویری ڈفرنٹ اینڈ ا بٹ ڈیفیکلٹ فار ساؤتھ افریقہ کے 5ویں دن آ کے ان کو 200 سے اوپر, مثال دے رہا ہوں, اگر کچھ کرنا پڑتا تو وہ مشکل ہو جاتا. اور آپ کے پاس اگر یہاں پہ نعمان علی ہوتا اور آپ کے پلیئرز 200 سے زیادہ لیڈ لینے میں کامیاب ہو جاتے تو ہو نوز کہ آخری دن جو ہے وہ ایک ٹوٹی ہوئی پچ کے اوپر ویئر اینڈ ٹیئرز کے ساتھ, رفس کے ساتھ, وہ اور وہ زبردست سپیڈ سے بال کرتا ہے. اس کا آپ نے دیکھا کہ جو کشف مہاراج ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ کریٹیسزم یہی ہو رہا تھا کہ بھائی تم 70-75 سے اوپر بال کی سپیڈ ہی نہیں لے کے جا رہے, اور اس نے گنتی کی 80+ بالز کیا, اور یہ 80-90 تک بال کی سپیڈ کو لے کے جاتا ہے. آپ کا 80 میں تو نارملی اس کی سپیڈ اور ویریشن, یہ پاکستان نے غلطی کی, اس کو نہیں کھلایا. پھر اس سیریز میں پاکستان اپنے فل سٹرینتھ فاسٹ بالنگ اٹیک کے ساتھ نہیں کھیلا. نہ آپ کے پاس شاہین تھا, نہ آپ کے پاس obviously حارث رؤف کی بھی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو شامل کر دیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ سپیڈ ہو. دیکھیے وہ مفاقہ جو ہے وہ شان مسعود کو اپنی سپیڈ سے لے گیا, بال تھوڑی سی نیچے جو گئی ہے تو اس نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا, بھلے اس کو بہت زیادہ وکٹیں نہیں ملی, لیکن سیکنڈ اننگز میں وہ ریورس جو ہے وہ سوئنگ بھی کرتا ہوا نظر آیا. تو یہ سپیڈ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. شاہین شاہ افریدی ہوتا, حارث رؤف ہوتا, آپ کے بالرز جو تھے نا وہ بالکل ایوریج نظر آئے سوائے محمد عباس, جنہوں نے کچھ نہ کچھ آپ کی عزت رکھی ہے. میرے خیال میں نہ تو شان مسعود کو وہ فل سٹرینتھ اسکواڈ دیا گیا جو کہ جنوبی افریقہ کے دورے میں آپ کو ملنا چاہیے تھا, نہ آپ کے بلے بازوں نے وہ ساتھ دیا. اوپر سے آپ کے جو سائم ایوب ہیں وہ بھی انفٹ ہو گئے. اس کے باوجود جو فائٹ بیک کی ہے نا سر, میں تو اس کو اون کروں گا اور میں کہوں گا ویل ڈن ٹیم پاکستان. آپ ہارے ضرور ہیں بٹ آپ نے جو فائٹ بیک کیا ہے اس سے دل خوش ہوا ہے, اچھا لگا ہے. مطلب ہم کوئی بہت بوجھل دل کے ساتھ, ٹھیک ہے شکست ہوتی ہے, وائٹ واش ہوتا ہے, اس کی ایک ہزیمت الگ سے ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ پہلا ٹیسٹ میچ بہت قریب جا کے ہارے, جیت سکتے تھے.
انفارچونیٹلی ہار گئے. دوسرے ٹیسٹ میچ میں جو بھی ہمارے ساتھ بلنڈرز ہوئے وہ غلطیوں کی وجہ سے ہم ہارے ضرور، لیکن ہمارے پلیئرز نے بھرپور کوشش کی جو وہ کر سکتے تھے، اسپیشلی ان دا سیکنڈ اننگ. تو میرے خیال میں وہ غلطیاں معاف ہونی چاہیے، اینڈ وی ول ہیو ٹو تھنک فار دا فیوچر اینڈ سپورٹ اوور ٹیم. یا ایسا اگر کوئی کھیلے تو پھر ہم کہنے کے جس کو کہتے ہیں نا حق بجانے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو سنو، ہمیں تم سے پیار ہے. بابر حیات کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.